अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्तकबाल है आपका ज़ुबैर एजुकेटर चैनल पर। मैं ज़ुबैर अहमद फ़ाज़। नाजरीन, पिछले कुछ दिनों से हम उर्दू की पेडागोजी का मुताला कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 सबक मुकम्मल कर दिए। आज का जो मौजू है वो है सुनने और बोलने का किरदार। नाजरीन, आज के इस वीडियो में मैं मुकम्मल तीसरा मौजू कंप्लीट करने वाला हूँ। आप वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में हम मारूज़ी सवालात मैं मिसाल के साथ और तफसील के साथ इसे हल करने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का इस लेसन देखने के बाद आपको सुनने और बोलने का किरदार ये मौजू मुकम्मल हो जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो चलें शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, ज़बान की बेहतर आमोजिश की बुनियाद क्या है? अलीफ है तहरीरी मशक़ें, बे ज़बानी काम, जीम खामोश मुताला, दाल सिर्फ ग्रामर के उसूल याद करना। नाजरीन, इसका सही जवाब होगा, आप सवाल देखें तो समझ गए होंगे कि ज़बान की बेहतर आमोजिश के लिए ज़बानी काम, ऑप्शन नंबर बे इसका सही जवाब होगा। क्योंकि जो ज़बानी काम है, ओरल वर्क है, ज़बान सीखने की असल जड़ है। क्योंकि ये ज़बान को ज़िंदगी और जोश बख्शता है। जब बच्चा बोलता है तो वो अपने ज़बान को एक ज़िंदा अमल के तौर पर इस्तेमाल करता है। अगर मैं मिसाल के तौर पे बताऊं तो देखें, क्लास में जब बच्चों को रोल प्ले करवाया जाता है तो वो अल्फाज को मौका महल के मुताबिक बोलना सीखते हैं, जो महज पढ़ने से बेहतर नताइज देता है। और बाकी के जो ऑप्शंस हैं, अलीफ तहरीर मशक़ें, क्योंकि बच्चा पहले बोलना सीखता है उसके बाद आएगा तहरीरी। अब जिम में देखें खामोश मुताला, खामोश मुताला से तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं होता। ऑप्शन दाल है सिर्फ ग्रामर के उसूल याद करना। देखिए, ग्रामर रटने से ज़बान में रवानी नहीं आती, इसलिए सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बे ज़बानी काम सही जवाब होगा। आइए नाजरीन, अगला सवाल देखते हैं। बच्चे में सही तलफ़्फ़ुज़ की महारत किस तरह पैदा होती है? बच्चे में सही तलफ़्फ़ुज़ की महारत किस तरह पैदा होती है? अलीफ बार बार लिखने से, ऑप्शन बे सुनने के ज़रिए, जीम लुग़त देखने से, डिक्शनरी देखने से, दाल तस्वीर बनाने से। तो नाजरीन, इसका सही जवाब है सुनने के ज़रिए से। बहुत ही आसान था ये। सुनने के ज़रिए से जितना बच्चा सुनेगा उतना उसका तलफ़्फ़ुज़ सही होता जाएगा, क्योंकि सुनना वो पहली महारत है जिसके ज़रिए बच्चा आवाज़ों की पहचान करता है। सुनने से ही बच्चा अपने तलफ़्फ़ुज़ की गलतियों को दूर करता है। मिसाल के तौर पे, जब बच्चा उस्ताद को लफ्ज़ इस्तक़बाल सही तरीक़े से अदा करते हुए सुनता है तो वह अपनी गलत अदायगी को दुरुस्त कर लेता है। नाज़रीन, मैंने यहाँ इस्तक़बाल ये लफ्ज़ लिया है, दूसरे भी लफ्ज़ हो सकते हैं। आइए दीगर ऑप्शन देखते हैं। अलीफ में है बार बार लिखने से। देखिए, लिखने से इमला ठीक होता है, आवाज़ नहीं। उसके बाद जिम में देखिए, लुग़त से माने मालूम होते हैं लेकिन लफ्ज़ लहजा नहीं। और दाल में तस्वीर बनाने से, तस्वीर सिर्फ देखने में मदद देती है, बसरी मदद है वो। नाजरीन, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बे सुनने के ज़रिए। आइए सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। नोम चॉम्स्की के मुताबिक ज़बान सीखना क्या है? देखिए, पिछले सबक में भी हमने पढ़ा था। अलीफ में एक पैदाइशी सलाहियत है, बे महज नकल का अमल है, जीम सज़ा और जज़ा का नतीजा है, दाल सिर्फ स्कूल में सीखी जाने वाली महारत है। तो देखिए, हमने सबसे पहले ही सबक में पढ़ा था LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो कि नोम चॉम्स्की ने दिया था ये नज़रिया। उनके मुताबिक ये था कि इंसान ज़बान सीखने की सलाहियत के साथ पैदा होता है, जो दिमाग को मुहतरिक रखता है। मिसाल के तौर पे देखें, एक छोटा बच्चा बग़ैर किसी ग्रामर की किताब के अपने घर वालों को सुनकर खुद ब खुद जुमले बनाना शुरू कर देता है, जिससे इक्तिसाब होता है, जिसको रस्मी तौर पे या गैर रस्मी तौर पे कहेंगे नाज़रीन से। जी हाँ, तो
اس کا صحیح جواب ہوگا ایک پیدائشی صلاحیت ہے، ایک پیدائشی صلاحیت ہے۔ نوم چومسکی کے مطابق آپ یاد رکھیے گا، امتحان میں سوال آ سکتا ہے، ایک پیدائشی صلاحیت کہا انہوں نے زبان کو۔ ان کا ایک نظریہ ہے LAD، لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس۔ اب دیگر آپشن دیکھتے ہیں۔ بے میں محض نقل کا عمل۔ ناظرین، نقل کا عمل یہ نوم چومسکی کے نظریے کے بعد کا نظریہ ہے، مطلب سیکنڈ، ثانوی بولیں گے اسے۔ اور جیم، سزا اور جزا کا نتیجہ۔ سزا اور جزا یہاں کا ذکر نہیں ہے ناظرین، یہ آپشن نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد دال دیکھیں، اسکول جانے سے پہلے بچہ زبان حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ جی، اسکول جانے سے پہلے بچہ زبان حاصل کر چکا ہوتا ہے، اس کے الفاظ کا ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ اسکول میں جانے کے بعد اس کی آموزش ہوتی ہے، وہ رسمی طور پر پورے پلان کے ساتھ اسے پڑھایا جاتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے اور وہ اس کی پڑھائی میں آگے بڑھتا ہے۔ زبان کا اکتساب اس کے گھر ہی میں ہو جاتا ہے، آس پاس کے ماحول میں ہوتا ہے، سماجی ماحول میں ہوتا ہے۔ جی ہاں، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 4، زبان کا وہ کون سا عمل ہے جو آواز کے اتار چڑھاؤ کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے؟ الف بولنا، بے لکھنا، جیم سننا، دال پڑھنا۔ بہت آسان ہے یہ، اس کا صحیح جواب ہوگا سننا۔ دیکھیں، زبان کا وہ عمل جو آواز کے اتار چڑھاؤ کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے، یعنی جتنا زیادہ سنیں گے اتنا زیادہ سمجھنے کی کوشش ہوگی۔ اب دیکھیں، سننا آواز کی تفریح کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے بچہ آواز کے اتار چڑھاؤ اور لہجے کو تبدیل کر کے سمجھتا ہے۔ ناظرین، اب مثال کے طور پہ بچہ سننے سے سمجھتا ہے، جیسے کہ کدھر جا رہے ہو یا کہاں جا رہے ہو، ایک سوال ہے، جبکہ ادھر آؤ ایک حکم ہے۔ ادھر آؤ ایک حکم ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب دیکھیں، دیگر آپشن میں الف میں ہے بولنا۔ اب بولنا اظہار ہے جب تک سنا نہ جائے، اتار چڑھاؤ سمجھ نہیں آتا۔ بے اور دال میں لکھنا اور پڑھنا، یہ تحریری صورتیں ہیں جن میں آواز خاموش ہوتی ہے، سائلنٹس ہوتے ہیں اس میں۔ آئیے اگلا سوال سمجھتے۔ وائگوٹسکی کے مطابق بچے کی ذہنی نشوونما کا بنیادی ستون کیا ہے؟ الف انفرادی کھیل، بے زبان اور ثقافت، جیم کتابی علم، دال صرف حیاتیاتی وارث۔ وائگوٹسکی کے مطابق زبان اور ثقافت یہ ذہنی نشوونما کا بنیادی ستون ہے ناظرین، آپشن نمبر بے۔ کیونکہ دیکھیں، وائگوٹسکی کا ماننا ہے کہ انسان کی زبان اور اس کی ثقافت یعنی کلچر اس کا ہی اس کی ذہنی نشوونما کی بنیاد ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ سمجھے تو ایک بچہ اپنی مادری زبان میں اپنی ثقافت کی کہانیاں سن کر دنیا کو سمجھنے کا اپنا ایک الگ زاویہ بناتا ہے۔ اب اگر دیگر آپشن دیکھیں، انفرادی کھیل، الف میں دیا ہوا ہے انفرادی کھیل، انفرادی کام سے زیادہ سماجی تعلق اہم ہے۔ بے معاف کیجیے گا، جیم میں ہے کتاب علم، کتاب علم محدود ہے جبکہ ثقافت وسیع ہوتی ہے، کلچرل۔ دال میں ہے صرف حیاتیاتی وارث، معاف کیجیے گا وارث پڑھ رہا ہوں میں، وراثت ہے، حیاتیاتی وراثت۔ اس میں دیکھیے وراثت کے بجائے سماج ان کا مرکز ہے۔ جی ہاں، سماج ان کا مرکز ہے۔ آئیے سوال نمبر 6 سمجھتے ہیں۔ بچہ اپنے خاندان اور معاشرے سے زبان کیسے سیکھتا ہے؟ الف گرامر کی کتاب پڑھ کر، بے لوگوں کی بات سن کر ان کی نقل کر کے، جیم صرف اسکول کے اسباق سے، دال ڈکشنری کے استعمال سے۔ ناظرین، اس کا صحیح جواب ہوگا لوگوں کی بات سن کر اور ان کی نقل کر کے، لوگوں کی بات سن کر اور ان کی نقل کر کے سماج میں۔ کیونکہ بچہ فطری طور پر اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو سنتا ہے، آس پاس کے ماحول میں، اور ان کے بولنے کے انداز کو نقل کرتا ہے، امیٹیشن کرتا ہے۔ اگر دیکھیں، اگر گھر میں سب آپ کہہ کر بات کرتے ہیں تو بچہ بھی دوسروں کو آپ کہنا سیکھ جاتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ اخلاقی اقدار میں بھی آتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم گھر پہ یہی معاملہ اپنائیں، کیونکہ بچے ہمیں دیکھ کر ہی سیکھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ کلاس کے اندر بھی ہم آپ جاب سے بات کریں تاکہ بچوں کی اخلاقی اقدار، تعلیمی اور اخلاقی اقدار میں فروغ حاصل ہو سکیں۔ آئیے ناظرین،
اگلے آپشنز دیکھتے ہیں. پہلے میں ہے الف میں گرامر کی کتابیں پڑھ کر. گرامر کی کتابیں پڑھ کے الف اور دال کے لیے دیکھیں, دال میں بھی دیا ہے ڈکشنری کے استعمال سے. یہ ایک شعوری کوشش ہے, عمر درکار ہے اس کے لیے, اور یعنی تھوڑا بڑا ہونا چاہیے. اس کے بعد اسکول کا کردار گھر کے بعد شروع ہوتا ہے ناظرین. جیم میں دیکھو صرف اسکول کے اسباق سے, جی اسکول کا کردار گھر کے بعد شروع ہوتا ہے. گھر میں ہی بچہ زبان کا سیکھ لیتا ہے بہت ساری. صرف آئیے آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 7, LAD کا شارٹ فارم کیا ہے, مخفف کیا ہے, اور اس سے کس نے پیش کیا؟ فل فارم معاف کیجیے گا. دیکھیے آپشن الف ہے لرننگ ایبیلٹی ڈیوائس وائگوٹسکی. بے لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس, کچھ دیر پہلے پڑھا ہم نے, نوم چومسکی. جیم لسننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پیازے. لینگویج ایکٹیویٹی ڈاٹا BF اسکینر. تو ناظرین سوال نمبر 7 کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بے, نوم چومسکی نے, کیونکہ انہوں نے ابھی پیدائشی صلاحات کہا ہے زبان کو. نوم چومسکی نے جو ان کا ایک نظریہ ہے لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس LAD, کیونکہ ان کے مطابق یہ ایک دماغی نظام ہے جو سماعت اور اظہار کے ذریعے محترک ہوتا ہے. یعنی سنتا ہے بچہ پھر اظہار کرتا ہے اس کے ذریعے. مثال کے طور پہ ہم نے پہلے ہی سمجھا, آئیے میں دوسری مثال دیتا ہوں. اب بچہ ماحول میں موجود زبان کو اس آلے کے ذریعے تیزی سے جذب کرتا ہے. جی ہاں. اب دیگر آپشن دیکھیے, الف جیم اور دال میں یہ کوئی اصطلاحات نہیں ہے, یہ غلط دیے گیا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 8, کہانی سنانے سے بچوں میں کس صلاحیت کی نشوونما ہوتی ہے؟ الف صرف یاد کرنے کی. بے تخلیقیت کریٹیوٹی کی. جیم نقل اتارنے کی. دال خوشگتی کی. ناظرین سوال نمبر 8 کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بے, کریٹیوٹی, تخلیقیت, تخلیقی صلاحیت جسے کہیں گے, اس کی نشوونما ہوتی ہے کہانی سنانے سے. اب کیسے؟ اب دیکھیے کہانی سنانے سے بچوں میں تخیل بڑھتا ہے اور یہ زبان کو مجموعی طور پر پیش کرتی ہے جس سے ان کے تخلیقی سوچ پیدا ہوتی ہے. اب مثال کے طور پہ کہانی سننے کے بعد جب بچہ اپنی طرف سے اس کا نیا اختتام سوچتا ہے تو یہ ایک اس کی تخلیقیت ہی ہے نا. اب آپشن الف میں دیکھیں صرف یاد کرنے کی, یادداشت سے زیادہ سوچنا ہے ہمیں ناظرین. جیم اور دال میں دیکھیں نقل اتارنے کی اور خوش خطی کی. اصل میں کہانی کے اصل زبانی فائدے نہیں ہیں. جی ہاں, اسے سوچنا اور اس کی تخلیقیت بڑھنا یہ امپورٹنٹ ہے. ناظرین میں آپ کو ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے میں نے آپ لوگوں کے لیے کئی دنوں سے ہندی اور اردو کے نوٹس ترتیب دینا شروع کیا ہوں. الحمدللہ اختتام پر ہے کام. آج جلد آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا. اگر آپ کو نوٹس چاہیے گا تو مجھے واٹس اپ کیجیے گا. اسکرین پر آپ کو واٹس اپ نمبر نظر آ رہا ہے, آپ اس واٹس اپ نمبر پر مجھے میسیج کر سکتے ہیں. بالکل معمولی سی قیمت میں آپ کو دوں گا میں, اور آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کیے تاکہ آپ کے آموزش اچھے ہو سکے, اردو کا اکتساب ہو جاوے اور آپ امتحان میں بہترین کارکردگی کر سکیں. آئیے ناظرین اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. سوال نمبر 9, زبان کے 3 اہم کام فنکشن کون سے ہیں؟ الف دیکھنا سننا چلنا. بے ترسیل تفکر اور ثقافتی تبادلہ. جیم گنتی پہاڑے اور املا. دال گانا ناچنا اور تصویر بنانا. سوال نمبر 9 کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بے, ترسیل تفکر اور ثقافتی تبادلہ. آئیے کیسے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. 3 اہم کام فنکشن دیکھیں زبان کے, ترسیل تفکر اور ثقافتی تبادلہ. دیکھیے زبان کے رابطے کا ذریعہ جو ہے کمیونیکیشن, سوچنے کی بنیاد ہے, تھاٹ, اور تہذیب کی منتقلی یعنی کلچرل کا کام کرتی ہے. اب مثال کے طور پہ ہم اپنی ضروریات بتانے کے لیے ترسیل, کسی مسئلے کا حل سوچنے کے لیے تفکر, اور عید کے بارے میں بتانے کے لیے ثقافتی تبادلے کا استعمال کرتے ہیں. پھر سے بتاتا ہوں, ہم اپنی ضروریات بتانے کے لیے ترسیل, یا کسی مسئلے کا حل سوچنے کے لیے تفکر, اور عید کے بارے میں بتانے کے لیے ثقافتی تبادلے کا استعمال کرتے ہیں. اور جو دیگر آپشن دیکھیں الف جیم اور دال, یہ
یہ عادت والی مہارتیں، جزوی مہارتیں، مکمل وضاحت نہیں ہے ناظرین۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 10، بولنے سے انسان زبان کے کن پہلوؤں سے واقف ہوتا ہے؟ الف لب و لہجہ اور ترنم، صوات بے کاغذ اور قلم کی قسم، جیم صرف الفاظ کے ہجے اسپیلنگ، دال کتاب کی جلد سازی معاف کیجیے گا۔ بولنے سے انسان زبان کے کن پہلو سے واقف ہوتا ہے؟ سوال نمبر 10 کا آپشن نمبر الف صحیح ہوگا، صوات لب و لہجہ اور ترنم۔ بولنے سے دیکھیے ناظرین، انسان زبان کی آوازوں یعنی ساؤنڈ، اصوات سے مراد ہے ساؤنڈ، آپ سمجھ جائیے گا۔ جو زبان کی آواز جو ہوتی ہے، ساؤنڈز ہوتی ہے، بولنے کے اندازہ اور کلام کی موسیقی یعنی ترنم جسے بولیں گے سے واقف ہوتا ہے۔ موسیقی نے آواز کو کہا جا رہا ہے یہاں پر، ترنم۔ اب مثال کے طور پہ دیکھیے، ایک نظم کو ترنم سے پڑھنے پر بچہ آواز کے جمالیاتی پہلو کو سمجھتا ہے۔ دیگر آپشن میں دیکھیں، بے میں دیا ہے مادری چیز ہے یہ، کاغذ اور قلم کی قسمیں۔ جیم میں ہے ہجے لکھنے سے متعلق ہے ناظرین، جیم صرف الفاظ کے ہجے، اور دال میں ہے جلد سازی، یہ کوئی غیر لسانی کام ہے، یہ کوئی آواز والا کام نہیں ہے، یہ زبان والا کام نہیں ہے، جلد سازی۔ جی آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 11، سننے کے عمل سے بچے کے کس چیز میں اضافہ ہوتا ہے؟ الف صرف جسمانی طاقت میں، بے ذخیرے الفاظ میں، جیم کھلونوں کی تعداد میں، دال سکون کی نیند میں۔ سننے کے عمل میں ناظرین بچوں کے ذخیرے الفاظ بڑھتے ہیں، یاد رکھیے گا، ذخیرے الفاظ بڑھتے ہیں، بے اس کا صحیح جواب ہوگا، کیونکہ بچہ جتنا زیادہ دوسروں کو سنتا ہے اتنا ہی نئے الفاظ اس کے علم میں آتے ہیں، جس سے اس کی زبان کی نشو و نما ہوتی ہے ناظرین، زبان کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اب میں بتاتا چلوں مثال کے طور پر کہ بچہ پہلی بار ایک لفظ ہے، مثال کے طور پہ تعجب کا لفظ سنتا ہے اور اس کا استعمال دیکھتا ہے تو اس کے ذخیرے الفاظ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب دیگر آپشن ہے الف جیم اور دال، صرف جسمانی طاقت، کھلونوں کی تعداد، سکون کی نیند۔ یہ زبان کی آموزش سے براہ راست اس کا تعلق نہیں ہے۔ آئیے سوال نمبر 12 سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زبان تفکر کا وسیلہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ الف زبان صرف وقت گزارنے کا ذریعہ ہے، بے زبان انسان کو غور و فکر کرنے کی بنیادی فراہم کرتی ہے، جیم زبان صرف اونچی آواز میں بولنے کا نام ہے، دال زبان سے صرف اشارے کیے جاتے ہیں۔ بہت ہی آسان ہے، بے اس کا صحیح جواب ہوگا، زبان انسان کو غور و فکر کرنے کی بنیاد فراہم کرتی ہے ناظرین۔ انسان جو بھی سوچتا ہے یا رد عمل کا اظہار کرتا ہے، اس کی بنیاد وہ الفاظ ہوتے ہیں جس پر اس کا غور و فکر ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ریاضی کا کوئی سوال حل کرتے ہوئے بچہ اپنے دماغ میں جو منطق بناتا ہے وہ زبان ہی کے مرہون منت ہے۔ جی ہاں، زبان ہی کی وجہ سے ہے ناظرین۔ اور جو دیگر آپشن ہے الف زبان صرف وقت گزارنے کا ذریعہ ہے، جی نہیں، زبان کا کام وقت گزاری نہیں ہے۔ جیم میں دیا گیا ہے کہ زبان صرف اونچی آواز میں بولنے کا نام ہے، جی نہیں، ایک گہرا دماغی عمل ہے، تفکر۔ اس کے بعد دال میں دیکھیں، زبان سے صرف اشارے کیے جاتے ہیں، نہیں، اشارے تفکر کی مکمل بنیاد نہیں بن سکتے ناظرین۔ آئیے سوال نمبر 13 سمجھتے ہیں۔ بچہ اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار کس مہارت کے ذریعے کرتا ہے؟ الف سننے سے، بے بولنے سے، جیم صرف خاموش رہنے سے، دال آنکھیں بند کرنے سے۔ بچہ اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار بولنے سے ہوتا ہے ناظرین۔ نمبر بے اس کا صحیح جواب ہوگا، بولنے سے۔ جی کیونکہ بولنا وہ بنیادی وسیلہ ہے جس سے ہم اپنے اندرونی جذبات، احساسات، خیالات تک دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اب ایک بچہ بول کر بتاتا ہے کہ اسے بھوک لگی ہے یا وہ بہت خوش ہے۔ اب دیگر آپشن میں دیکھیے، الف میں ہے سننے سے، اب یہ معلومات لینے کا راستہ ہے ناظرین، سننا۔ اس کے بعد جیم میں دیکھیں صرف خاموش رہنے سے، خاموشی سے اپنے جو اظہار ہے وہ دب جاتا ہے۔
دال میں ہے آنکھیں بند کرنے سے. آنکھیں بند کرنا یہ کوئی زبانی عمل نہیں ہے ناظرین, یہ غیر لسانی عمل ہے. آئیے سوال نمبر 14, سماجی تعلقات استوار کرنے کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ الف بات چیت کرنا, بولنا. بے اکیلے رہنا. جی موبائل گیمز کھیلنا. صرف کتابیں پڑھنا. جی نہیں ناظرین, بہت ہی آسان سوال ہے یہ. سوال نمبر 14 کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1, بات چیت کرنا یا بولنا. کیونکہ بات چیت کے ذریعے سے ہی انسانوں کے درمیان ربط پیدا ہوتا ہے, روابط پیدا ہوتی ہے, اور معاشراتی زندگی ایک مضبوط ہوتی ہے, مستحکم ہوتی ہے ناظرین. اب آپ دیکھیں, دو بچے جب ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے اپنے کھلونوں کا ذکر کرتے ہیں تو ان میں دوستی یا ایک سماجی تعلق پیدا ہو جاتا ہے. اب دوسرا جو اکیلا رہنا, بے میں, جیم میں موبائل گیمز کھیلنا, صرف کتابیں پڑھنا, یہ تنہائی تعلقات کے خلاف ہے ناظرین, بے والا اکیلے رہنا. اور جو جیم ہے یہ موبائل گیم انفرادی ہو سکتی ہے, اور دال میں مطالعہ انفرادی عمل ہے, یہ سماجی عمل نہیں ہے. سوال نمبر 15, سننے کا عمل کس طرح کی مہارتوں کی نشوونما میں مددگار ہے؟ الف صرف دوڑنے میں. بے پڑھنے اور لکھنے کی مہارتوں میں. جیم صرف کھانا پکانے میں. دال تصویر میں رنگ بھرنے میں. تو ناظرین اس کا صحیح جواب میں بتاؤں آپ کو, اس کا صحیح جواب ہے پڑھنے اور لکھنے کی مہارتوں میں. پڑھنے اور لکھنے کی مہارتوں میں سننے کا عمل بہت امپورٹنٹ ہے, اس کی نشوونما ہوتی ہے, مددگار ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں سننے کی مہارت جتنا بہتر ہوگی, بچہ اتنی ہی آسانی سے لفظوں کو تحریری شکل دے کر, معاف کیجیے گا, تحریری شکل کو پہچان سکے گا اور لکھنا سیکھ جائے گا. اب جو بچہ لفظوں کو آواز صحیح سنتا ہے لفظوں کی, وہ املے کی غلطیاں کم کرتا ہے. اس کی ایک بہترین مثال ہے. الف جیم اور دال میں یہ کوئی زبانی آموزش کی, زبان سے ریلیٹڈ کوئی آپشنس نہیں ہیں. جی ہاں, غیر لسانی ہے. سوال نمبر 16, نقل اور رٹنے کے نظریہ بیہیویئرزم کے برعکس چومسکی کا نظریہ کیا ہے؟ جی ہاں, ابھی کچھ دیر پہلے پڑھا ہم نے, الف میں دیا ہے زبان ایک پیدائشی صلاحیت ہے. بے زبان صرف ماحول سے سیکھی جاتی ہے. جیم زبان سیکھنا ناممکن ہے. دال زبان صرف بڑوں کے لیے ہے. جی نہیں, زبان سب کے لیے. الف اس کا صحیح جواب ہوگا, زبان ایک پیدائشی صلاحیت ہے, جس میں نوم چومسکی نے کہا ہے یہ زبان ایک پیدائشی صلاحیت ہے. LAD ان کا ایک نظریہ ہے. عام ناظرین, کیونکہ دیکھیے عام خیال یہ ہے کہ بچہ رٹنے سے سیکھتا ہے, لیکن چومسکی کہتے ہیں کہ ایک قدرتی اور دماغی عمل ہے. یاد رکھیے گا یہ بات کہ قدرتی اور دماغی عمل ہے, بچہ رٹنے سے نہیں سیکھتا ہے. اب ایک بچہ وہ جملے بھی بول لیتا ہے جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوتے ہیں, یہ اس کی پیدائشی صلاحیت کا ثبوت ہے. اب بے میں دیا ہوا ہے صرف ماحول سے سیکھی جاتی ہے, یہ صرف ماحول بیہیویئرزم کا خیال ہے ناظرین. جیم اور دال یہ صحیح نہیں ہے, زبان سیکھنا ناممکن ہو ہی نہیں سکتا ایسا. دال زبان صرف بڑوں کے لیے, یہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے آپشن. سوال نمبر 17 میں دیکھیں, زبان اور ثقافت کے بارے میں کیا درست ہے؟ الف یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. بے یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزم ہے. جیم ثقافت کا زبان سے کوئی تعلق نہیں. دال زبان ثقافت کو تباہ کرتی ہے. سوال نمبر 17 کا صحیح جواب ہوگا کے لیے لازم و ملزم ہے. کس طرح سے؟ دیکھیں زبان کے بغیر ثقافت کو محفوظ نہیں رکھا جا سکتا, اور ثقافت کے بغیر زبان بے روح ہے. ثقافت کیا ہے؟ کلچر ہے ناظرین, سمجھیے گا. اور دیکھیے ہماری جو علاقائی زبانیں ہیں, ہماری تہذیب ہے, ہمارے گیت روایات کو محفوظ رکھتی ہے, جس کو فوک بولتے ہیں ہم. فوک ڈانس ہے, فوک سانگس ہے, بولی بھاشا ہے, یہ ہمارے کلچر کو زندہ رکھتی ہے, ہمارا انٹروڈیوس کراتی ہے ہم کہاں سے تعلق رکھتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں الف میں یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں, نہیں, دونوں میں گہرا ربط ہے ناظرین. جیم ثقافت کا اظہار زبان سے ہوتا ہے, زبان سے ہوتا ہے. یہاں پر لکھا ہے کہ کوئی تعلق نہیں. جی نہیں, زبان سے ہوتا ہے. اب دال میں دیکھیں, دال میں دیا ہے کہ زبان ثقافت کو بچاتی ہے. جی ہاں, زبان ثقافت کو تباہ نہیں کرتی بلکہ زبان ثقافت کو بچاتی ہے. آئیے سوال نمبر 18, بچے تصویر بنا کر کیا کرتے ہیں؟ الف صرف وقت ضائع کرتے ہیں, اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. جیم کمرے کو گندا کرتے ہیں, صرف رنگوں کے نام یاد کرتے ہیں. جی نہیں, بہت ہی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے ناظرین. یہاں پر بچے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے.
تصویر بنانا بھی زبان کے استعمال کا ایک طریقہ ہے جس سے بچے اپنے تجربات اور احساسات کو ظاہر کرتے ہیں. اب بچہ اپنی تصویر میں سورج بنا کر اپنی خوشی یا دن کے تصور کا اظہار کرتا ہے. جی ہاں. اب دیگر آپشن میں دیکھیے الف جیم اور دال میں تصویر سازی کے تعلیمی مقاصد کو یہ انکار کرتا ہے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا، نفی ہے اس کی. آئیے آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 19. سننے کے ذریعے بچے آوازوں میں کیا کرنا سیکھتا ہے؟ الف آوازوں کو بھول جانا، بے آوازوں کی تفریق یعنی فرق کرنا، جیم آوازوں کو چھپانا، دال آواز سے ڈرنا. تو ناظرین اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بے، آوازوں کی تفریق، فرق کرنا، آوازوں میں فرق کرنا، آوازوں کو فرق پہچاننا. کیسے؟ دیکھیے بچہ جیسے کہ سننا بچے کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ دو ملتی جلتی آوازوں کے درمیان فرق کر سکے، پہچان سکے. اب مثال کے طور پہ دیکھیے بچہ سننے سے سیکھتا ہے. حل اور حل دو الگ الگ الفاظ ہیں. ہے لام حل اور ہے لام حل دو الگ الگ الفاظ ہیں، ان کی میننگ بھی وہ سمجھتا ہے، سننے میں ایک جیسے ہیں لیکن ملتی جلتی آوازیں ہیں. اب دیکھیں دیگر آپشن ہے. الف سننا یاد رکھنے میں مدد دیتا ہے. آوازوں کو بھولنا غلط بات ہے، یہ آوازوں کو بھول جانا جی نہیں، سننا یاد رکھنے میں مدد کرتا ہے. جیم آواز کو چھپانا، دال آواز سے ڈرنا، جی نہیں. جیم اور دال میں آموزش سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس بات کا. آئیے سوال نمبر 20. بولنے کی مہارت سے بچہ زبان کی کیا حاصل کرتا ہے؟ سستی، بے روانی، جیم خاموشی، دال پریشانی. اب بولنے سے ناظرین آپ بہتر جان سکتے ہیں، بولنے سے بچے میں فلوئنسی پیدا ہوگی، روانی پیدا ہوگی اس میں، کیونکہ بار بار بولنے سے جھجک ختم ہو جاتی ہے اور بچہ روانی کے ساتھ اپنی بات کہنے کے قابل ہو جاتا ہے. اب دیکھیں روزانہ کی گفتگو سے بچے کی زبان پر لفظ رواں ہو جاتے ہیں، وہ بولتا رہتا ہے، اس کی بات کلیئر ہوتی رہتی ہے، فلوئنسی آتی ہے اس کے اندر بولنے میں. اب دیگر آپشن میں دیکھا ہے سستی الف میں دیا، جی نہیں، زبان ایک فعال عمل ہے، کنٹینیوس چلنے والا عمل ہے، سستی والا نہیں ہے. اس کے بعد جیم اور دال مہارت کے فقدان کی نشانیاں ہیں ناظرین، خاموشی اور پریشانی نہیں ہوتا اس کا. آئیے الف معاف کیجیے گا. سوال نمبر 21. بچہ اپنی ضروریات اور احساسات دوسروں تک کیسے پہنچاتا ہے؟ صرف رو کر، زبان کے وسیلے سے، سو کر یا بھاگ کر؟ جی نہیں، زبان کے وسیلے سے. بچہ اپنی ضروریات اور احساسات دوسروں تک زبان کے وسیلے سے سمجھاتا ہے. کیسے سمجھائے گا؟ اب بچہ اپنی اندرونی حالت اور ضرورت کو دوسروں کے علم میں لانے کے لیے زبان کو ایک ذریعہ بناتا ہے ناظرین، میڈیم کے طور پر استعمال کرتا ہے. بچہ کہہ کر بتاتا ہے کہ اسے اسکول میں کون سی چیز پسند آئی ہے نا. الف میں دیکھیں صرف رو کر، جیم میں سو کر، دال میں بھاگ کر. جی الف یہ ایک محدود عمل ہے. جیم اور دال میں دیکھیں سو کر اور بھاگ کر اس سے رابطہ ممکن ہی نہیں ہے. سوال نمبر 22. زبانی قواعد اورل گرامر کی مشق کرانا کس کا حصہ ہے؟ الف تحریری کام کا، بے زبانی کام کا، جیم کھیل کود کا، دال صرف امتحان کا. تو ناظرین اس کا صحیح جواب ہوگا زبانی کام کا، کیونکہ اورل ہے، زبان سے ریلیٹڈ ہے، تو یہ زبانی کام کا ہوگا. اب مختلف زبانی کاموں میں قواعد کی زبانی مشق کرانا شامل ہے تاکہ آموزش بہتر ہو سکے. اب مثال کے طور پہ دیکھیے گفتگو کے دوران استاد بچے کو بولتا ہے میں گیا کے بجائے میں گئی کے زبان اصلاح کرنا. آئیے سوال نمبر معاف کیجیے گا الف میں دیکھتے ہیں تحریری کام کا. تحریری مشق الگ ہے ناظرین. اس کے بعد کھیل کود کا اور صرف امتحان کا، تو یہ جزوی پہلو ہوں گے. سوال نمبر 23. سننے کا عمل تعلیمی عمل کے لیے کیا فراہم کرتا ہے؟ الف رکاوٹ پیدا کرتا ہے، بے بنیاد فاؤنڈیشن، جیم تھکن، صرف تھکن، دال مشکل سوالات. سننے کا عمل دیکھیے ناظرین یہ بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے ناظرین، فاؤنڈیشن ہے، یہ فاؤنڈیشن فراہم کرتا ہے کہ بچہ جتنا سنے گا اتنا سیکھے گا بغیر غلطی کے. اب دیکھیے سننا تعلیمی سفر کی پہلی سیڑھی ہے ناظرین، اس کے بغیر کوئی بھی سبق سمجھنا ممکن ہی نہیں. مثال کے طور پہ جب طالب علم استاد کا لیکچر غور سے سنتا ہے تو وہ
पूरे सबक का तसव्वुर कंसेप्ट समझ पाता है। अब दीगर ऑप्शन में देखिए, पहले में दिया रुकावट, जीम में दिया सिर्फ थकन, दाल में दिया सिर्फ यानी मुश्किल सवालात। तो ये मनफी अवामिल है नाज़रीन, ये नहीं हो सकते। सुनने के अमल में, तालीमी अमल में फ़राहम करता है, रुकावट फराहम नहीं होती नाज़रीन। आइए सवाल नंबर 24 समझने की कोशिश करेंगे। बोलने से इंसान किस लिहाज से जुमलों की सही तरतीब से वाक़फियत होता है? अलिफ सिर्फ वज़न के लिहाज से, बे क़वायद और मानी के लिहाज से, जीम सिर्फ हुर्फ की गिनती के लिहाज से, दाल कागज़ की लंबाई के लिहाज से, कागज़ की लंबाई के लिहाज से। सवाल नंबर 24 का सही जवाब होगा क़वायद के मानी के लिहाज से, क़वायद के मानी के लिहाज से, क्योंकि बोलने से इंसान के क़वायद और मानी के लिहाज से सही तरतीब होती है, तरतीब से वाकिफ़ होता है। कैसे देखिए समझने की कोशिश करेंगे। बोलने से इंसान अल्फाज को सही तरतीब में रखना सीखता है ताकि बात का सही मतलब वाज़ेह हो सके। मिसाल के तौर पे बच्चा खाना मैं खाऊंगा के बजाय मैं खाना खाऊंगा की सही तरतीब बोल कर सीखता है। याद रखें, सही बोल कर सीखता है। अब दीगर ऑप्शन में देखिए, अलिफ में सिर्फ वज़न के लिहाज से, जी नहीं, ये तो शायरी के हद तक है नाज़रीन। उसके बाद जीम देखिए सिर्फ हुर्फ की गिनती के लिहाज से, ये लिसानी साख्त अलग है इसकी। और दाल में जो है कागज़ की लंबाई के लिहाज से, ये तहरीर से मुताल्लुक़ है। आइए सवाल नंबर 25 और आज का आखिरी सवाल समझने की कोशिश करते हैं। कहानियाँ और नज़में ज़बान को किस तरह पेश करती है? अलिफ टुकड़ों में, बे मजमूई तौर पर, जीम सिर्फ मुश्किल अल्फाज में, दाल गैर ज़रूरी तौर पर। तो नाज़रीन सवाल नंबर 25 का सही जवाब होगा मजमूई तौर पर। मजमूई तौर पर कहानियाँ और नज़में ज़बान को किस तरह पेश करती है? मजमूई तौर पर। कहानी और नज़म ज़बान को अलग अलग लफ्ज़ों के बजाय एक मुकम्मल सांचे में पेश करती है, जिससे आमोज़िश फितरी होती है नाज़रीन। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता चलूँ कि एक कहानी सुनते वक्त बच्चा अल्फाज, ग्रामर और लहजा सब कुछ एक साथ सीखता रहा होता है नाज़रीन। अब देखें दीगर ऑप्शन, अलिफ में टुकड़ों में सीखना एक रिवायती है नाज़रीन। जीम में दिया गया है सिर्फ मुश्किल अल्फाज में, कहानियों का मकसद महज अल्फाज नहीं होते। और दाल में गैर ज़रूरी तौर पर कहानियाँ बहुत मावीन होती है, मददगार होती है नाज़रीन। उम्मीद करूँगा नाज़रीन कि आज का ये जो सबक है हमारा एक मुख्तसर छोटा सा सबक है। आज मैंने तफसील से बताने की कोशिश की सुनने और बोलने का किरदार। यहाँ पर दो ही टॉपिक है, सुनना और बोलने के किरदार। अगले टॉपिक में हम ज़बान की महारतें, चारों महारतें के बारे में तफसील से सीखेंगे। नाज़रीन मेरे नोट्स अवेलेबल है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से हासिल कर सकते हैं। अब चलिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले सबक में। अल्लाह हाफिज़।